मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मुशाहिदे पर मबनी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लोगों में कैल्शियम की कमी पाई जाती है। तो जब आप पर बयान में बच्चे ज़्यादा पैर करने की तरगीब देते हैं तो लोग इस रिपोर्ट को पेश करके आपके बयानात की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। लोग जो ऐसा करते हैं वो पागल हैं, बेवकूफ़ हैं। बच्चे पैदा करने से कोई कैल्शियम की कमी नहीं होती जिस्म में, और जो कैल्शियम की कमी है वो बच्चे पैदा होने की वजह से नहीं है। औरत जब बच्चे रोकती है तो हर लिहाज से डिस्टर्ब होती है, उसमें फ़ैट पैदा होगा, कैल्शियम हो सकता है कम हो जाए लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, या कैल्शियम हो सकता है कम ना हो लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और 10 बीमारियां पैदा हो जाएंगी। तो इंसान की बॉडी जो है ना, ये एक दूसरे, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ की कमी होती है दूसरे की ज़्यादती होती है। इंसान की बॉडी को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि नेचर पे चलती रहेगी तो हर चीज़ सेट रहेगी, नेचर को छेड़ेंगे तो हर चीज़ में डिस्टर्बेंस पैदा होगी, हर चीज़ में गड़बड़ पैदा होगी। बाकी जो पाकिस्तान में कैल्शियम की है तो पूरी दुनिया में कमी है कैल्शियम की, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। उसकी वजह धूप नहीं लेते लोग। समझते हो कि नहीं समझते हो? देखो, कैल्शियम की कमी होती है 3 वजह से। जल्दी जल्दी मैं तमीज़ से बता दूं एक बात। या तो कैल्शियम वाली चीज़ें नहीं खा रहे आप, जैसे दूध है, अंडे मंडे, गोश्त मोश्त नहीं खा रहे, इससे भी कैल्शियम की कमी होती है। दूसरा कैल्शियम की कमी होती है K2 से। वो वाली K2 नहीं, K2 का मतलब जो यहाँ से वहाँ तक वो जो है ना खून में जो कैल्शियम है उसको आपकी हड्डियों तक लेके जाता है। एक होता है विटामिन D3 होता है, वो भी यही काम कर रहा होता है। अब दोनों में मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ कि K2 में और D3 में क्या, लेकिन दोनों का काम तकरीबन सेम होता है। विटामिन D क्या करता है, आपके कैल्शियम को जो आप खा रहे हो ना दूध अंडों की शक्ल में, उसको हड्डियों का जुज़ बनाता है। तो ये विटामिन D आपको धूप से मिलता है सबसे ज़्यादा, समझते हो? और धूप आजकल लोगों ने लेना छोड़ दी है, स्किन ख़राब हो जाती है एक्चुअली, ये टोपी ड्रामे कर आके ना धूप लेना छोड़ दिए। तो अब जाहिर है उसका तो कुदरत ने तो आपको, जैसे पौधे के लिए धूप ज़रूरी है ना, धूप में बढ़ता है, इंसान भी धूप में उगता है, सही है ना? उसकी हड्डियाँ ग्रो करती हैं और जान पकड़ती हैं किसमें? धूप में। तो इसकी वजह बच्चे पैदा करना नहीं है, धूप की कमी है। और वैसे भी आजकल तो प्रेगनेंसी होते ही डॉक्टर इतने डब्बे लिख के दे देते हैं कैल्शियम के कि उसके बाद भी किसी में कैल्शियम की कमी हो तो इसका मतलब है कि ये कैल्शियम की फिगर ही छोड़ दें। आजकल तो मेडिसिन ऐसी ऐसी आ गई हैं कि आप अगर दूध नहीं भी पी रहे, अंडे नहीं भी खा रहे, वो जो विटामिन्स की गोलियां आती हैं या कैल्शियम की गोलियां आती हैं, इतनी तरक्की कर ली है अब तो कैल्शियम की कमी का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। पुराने ज़माने में जब बेचारियों को दूध नहीं मिलता था, देहाती गांव की औरतों को, तो मैंने एक देहाती से पूछा, तुम अपने घर में तो रोज़ाना तुम लोग इतने अंडे खाते होगे? उसने कहा हम लोग तो यार सुबह सुबह बस चाय और रोटी, अंडे मंडे हमें हर आदमी को थोड़ी मुयस्सर होते हैं। लेकिन ना कैल्शियम, हमारी दादी थी 90 साल में इंतकाल हुआ है, वो तो ना दूध पीती थी ना अंडे खाती थी, और उनके माशाल्लाह अल्लाह ने औलाद भी बहुत दी थी, कैल्शियम की इतनी सी भी कमी नहीं थी। समझ में बात? तो उनके यहाँ तो ये खुराकें नहीं थी जो आज खाई जा रही हैं। पहले रोटी पे ही सेट हो गए थे, बस रोटी मिलेगी, ज़्यादा ज़्यादा दाल पक गई, सब्जी पक गई, इसी में कैल्शियम भी पूरा मिल रहा है, आयरन भी पूरा मिल रहा है। और अब कैल्शियम के कैप्सूल खा के भी कैल्शियम की कमी पूरी नहीं हो रही। रोजाना जनाब दूध भी पिया जा रहा है, फिर रिकमेंड कर रहे हैं डॉक्टर ये वाला दूध पियो, उसमें कैल्शियम ज्यादा है, वो भी पी के देख लिया। और अंडे भी खा लिए, निहार मुंह 2 अंडे बॉयल करके खा लिए, हाफ बॉयल करके खा लिए, हर तरह से खा लिया, मुद्दजिल ला लिया, मगर कम बहुत कैल्शियम की कमी फिर भी पूरी। उसकी वजह यह है कि नेचुरल लाइफ नहीं है। तो नेचुरल लाइफ में वॉकिंग भी है, जॉगिंग भी है, धूप लेना भी है, चड्डी पहन के धूप में बैठना भी, धूप में बैठना भी है, और अल्लाह वाला करे आपका बच्चे पैदा करना भी है। यकीन ना आए तो देख लो, मुशाहिदे पर मबनी हकीकत, जिस औरत के कंटिन्यू बच्चे पैदा होते हैं उसकी उम्र भी लंबी होती है, सिल्म स्मार्ट भी होती है वो। और जो बच्चे रोकती हैं फैटी बॉडी हो जाती है, और कोलेस्ट्रॉल, ब्रेस्ट कैंसर और दर्जनों किस्म की बीमारियां। ब्रेस्ट कैंसर की एक बड़ी वजह मैंने कैंसर स्पेशलिस्ट लेडी डॉक्टर से सुनी है, खुद सुनी है, कि ब्रेस्ट कैंसर की एक बड़ी वजह लड़की की देर से शादी होना भी है। क्योंकि उसके बच्चे जब देर से पैदा होते हैं तो ब्रेस्ट मिच्योर हो चुके होते हैं, उनमें जब फीड के लिए जब वो तैयार होते हैं तो उनकी जो सेल की जो टूट फूट है ना, वो डिसबैलेंस हो जाती है। अब मैं तो डॉक्टरी जबान नहीं इस्तेमाल कर रहा, मैं अपनी सादा जबान में समझा रहा हूँ, हो सकता है कोई डॉक्टर के पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो डॉक्टर साहब जो आप मेडिकल की जबान में बोल रहे हो, मैं देसी जबान में बोल रहा हूँ। तो
یعنی وہ جو سیل کی ٹوٹ پھوٹ ہے نا, جو جس ٹائم پہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ کینسر اسپیشلسٹ سے میں نے, اور لیڈی ڈاکٹر تھی, خود سنا ہے کہ بریسٹ کینسر جو آج کل لڑکیوں میں دبا کے پھیلا ہوا ہے, ہر دوسرا چوتھی پانچویں عورت بریسٹ کینسر سے مر رہی ہے. اس کی بڑی وجہ دیر سے شادی ہے, اور اگر شادی بر وقت ہو گئی تو دیر سے بچے کی ولادت ہے. تو جو ٹائم قدرت نے جس کام کے لیے جو رکھا ہے نا, اس کو تمیز سے اسی ٹائم پہ کر لو. اللہ نے لڑکی کا بارے میں حکم دیا, بالغ ہوتے ہی شادی کرو, پھر نسل پیدا کرنا شروع کر دو, اسی میں اس کی صحت ہے. ہماری دادیاں نانیوں کی 13 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی, سمجھتے ہو, اور وہ جانتی نہیں تھی کہ یہ وٹامن کی فولک ایسڈ کیا ہوتا ہے اور آئرن کے کیپسول کیا ہوتے ہیں, اور یہ خوراکیں بھی ان کو میسر نہیں تھیں جو آج لوگوں کو کھا رہے ہیں, اتنے پھوڑ رہے ہیں. وہ روٹی کھا لی, اور دوپہر کڑی پکا کے کھا لی, اور کھنڈیاں بنا لیں, اور پالک کا ساگ بنا لیا, کھنڈیاں, بڑیاں, دال چاول, کڑی چاول. آہا مزہ آ رہا ہے یار, میں بیان نہیں, بھوک لگ رہی ہے, کڑی چاول کا نام آتا ہی مزہ آ گیا یار. کڑی چاول آج کیا کھا رہے ہو, کتنی فل آف پروٹین. ہمارے شاگرد ہے وہ, میں نے کہا کہاں جا رہے ہو, کہہ رہے میں ڈائٹ لینے جا رہا ہوں. میں نے کہا انسان کا بچہ بن بھائی, تو بول میں کھانا کھانے جا رہا ہوں, کھانا کھانے جا رہا ہوں, ڈائٹ لینے جا رہا ہوں. کیوں؟ ہر چیز کو کیلکولیشن کیا میں نے کہ میری اتنی انرجی یوٹیلائز ہو گئی تو میں ڈائٹ لگا اس کو ریکور کروں گا. اتنی تمیز سے چل رہے ہیں, مگر پھر بھی کیلشیم کی کیا ہے کمی. خوراک کا نام ہی ڈائٹ رکھ دیا ہے کہ ڈائٹ لینے جا رہا ہوں. میں نے اس کو ڈانٹا, میں نے کہا نارمل جیسے ساری دنیا زندگی گزار رہی ہے نا, بولو پراٹھا کھانے جا رہا ہوں. کھانا کھاؤ تمیز سے بیٹھ کے. ابھی تمہاری عمر دیکھو 24-25 سال کے ہو, تم ڈائٹ لینے جا رہے ہو, تو بولو کھانا کھانے, جو پکا ہوا ہے کھا لو گھر جا کے. تو آج نہیں کھانا کھانا ہے, آج یہ کہ چونکہ ایکچولی میں نے دوپہر کو اتنے کیلوریز لی تھیں, تو ایکچولی میں اب یہ ڈائٹ لے کے نا اتنی مجھ میں یوٹیلائز ہوئی ہیں, تو یہ ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں مارکیٹ میں, صحت پھر بھی نہیں بن رہی. سمجھ رہے ہو؟ تو ہماری دادی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, نانی بھی ایسے ہی. ہماری نانی کو تو ہم نے, ان کے بھی ایسا ہی تھا, پہلے 13-14 سال میں شادی ہوتی تھی, دھڑا دھڑ بچے پیدا ہوتے تھے. نانی بھی ہماری 90 کو کراس کر کے دنیا سے گئی, الحمدللہ, اللہ ان کی مغفرت. دادی بھی ایسا ہی ہے. اور نانی کی بھی کوئی ڈائٹ وائٹ نہیں دیکھی ہم نے, دادی کی بھی نہیں دیکھی. جو پک رہا ہے گھر میں کھا رہے ہیں, جو پک رہا ہے کھا رہے ہیں. اور نانی تو ہماری یہ کرتی تھیں کہ ان کو تو تازہ کھانے کا شوق ہی نہیں تھا, وہ فریج میں نکالتی تھی پرانی چیزیں. وہ کہتی تھی یہ بیٹا ضائع ہو جائے گا نا, پرانے لوگوں میں یہ چیز بڑی تھی. تو جو پرانی چیزیں, دلیا نکلا 1 ہفتہ پرانا, 3 دن پرانی دال نکلی. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دن عجیب چیز کھا رہی ہیں نا, میں نے کہا یہ کیا ہے, یہ خوراک تو ہم نے کبھی دیکھی نہیں. کہہ رہے بیٹا وہ فریج میں ایک دال پڑی ہوئی تھی اتنے دنوں کی, یہ سالن پڑا ہوا تھا اور یہ پڑا ہوا تھا, میں نے سب کا ملغوبہ بنا کے پکا کے کھا لیا, سب کو گرم کر کے مکس بنا کے کھا لیا. وہ نہیں چیک کر رہی اتنا آئرن ہے اس میں, تو اتنی کیلوریز ہیں, تو اتنا ٹوپی ڈرامہ ہے, اتنا جناب فلانا فلم چل رہی ہے اس میں, یہ چل رہا ہے. کھا لیا. نیچرل لائف تھی, سارا دن کام کاج کرتی تھیں, خوش رہتے تھے, موت کی ٹینشن بھی نہیں تھی, پیسوں کی ٹینشن نہیں تھی, لالچ نہیں تھی کہ میری جیب میں پیسے ہیں یا نہیں ہیں. ہر وقت اللہ کی یاد میں اشعار پڑھتی تھیں. گھر جسے سمجھے ہو وہ تم گھر نہیں, یہ تو مجھے پہلا مصرع یاد ہوگی, اگلا بھی تھا کہ گھر تو تمہارا قبر ہے اصل. تو جب دنیا کی ٹینشن نہیں لیتا انسان تو ویسے ہی ٹینشن فری ہو جاتا ہے. تو نہ ٹینشنیں تھیں, نہ دکھلاوے, سادہ زندگی, اور 90-95 سال. اور اگر میں سمجھتا ہوں اپنی دادی کی تھوڑی کیئر کر لیتے تو ابھی تک زندہ ہوتی ہیں, وہ 100 کراس کر جاتی. وجہ اس کے بی پی رہنے لگا تھا آخر عمر میں, بلڈ پریشر ہائی ہونے لگا تھا بالکل اس 80 سال کی عمر میں جا کے نا. تو اب کیا ہوا کہ وہ رات کو سفید چنے کی چاٹ کھائی انہوں نے طبیعت سے, تو وہ بی پی, اب وہ سفید چنے تو آپ کو پتہ ہے یہ تو اور زیادہ وہ کرتے ہیں, تو گرم مسالے اسی طرح چٹخارے اسی طریقے سے چل رہے تھے ان کے. اور ہماری ایک رشتے میں دادی لگتی تھیں لاہور میں, ابھی پچھلے سال ان کا انتقال ہوا. وہ رشتے میں یعنی دادی کی کزن سمجھ لیں, اس طرح کا رشتہ تھا. میں ان سے ملنے کے لیے گیا, وہ بھی ماشاءاللہ 85 سال کی, 80-85 ہوں گی. پراٹھا کھا رہی تھی صبح. تو میں نے کہا ماشاءاللہ آپ اس عمر میں پراٹھا کھا رہی ہیں, ہمیں لوگ پراٹھے سے تانے دیتے ہیں یار تمہیں کیا ہو گیا, آپ پراٹھا کھا رہی ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹا ساری زندگی پراٹھا ہی کھایا, اب ہم سے تو نہیں چھوٹتے یہ پراٹھے. صحیح ہے. اور شوگر بھی ہے, شوگر کی پیشنٹ بھی. تو ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے, کہہ رہے اماں کو سمجھا رہے ہیں, اماں مانتی نہیں ہے, کیا کریں یار. تو ہم نے کہا بس خوش رہنے دو ان کو, ان کے بھی اولادیں ماشاءاللہ, پتہ نہیں کتنے بچے ان کے, کتنی اولادیں. تو یہ ٹوپی ڈرامے نا چھوڑ دو, کسی اور کے سامنے جا کے بیان کیا کرو. میں میڈیکل سائنس کا آپ سے زیادہ قائل ہوں, لیکن نیچرل لائف کا آلٹرنیٹ دنیا میں کوئی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہیں؟
چڈی پہن کے دھوپ میں, چڈی پہن کے نہیں بیٹھو, شلوار پہن کے دھوپ میں بیٹھا کرو تھوڑی دیر, تھوڑا دھوپ میں چلا پھلا کرو, واکنگ کیا کرو, جاگنگ کیا کرو, ہوا کو دوڑو, ہٹو, بچوں پھوڑو. میٹھا 40 سال کے بعد ذرا کم کر دو. یہ جو میٹھے پہ پھوڑ رہے ہیں یہ کوئی نیچرل تھوڑی ہے جو لڈو اٹھا کے. اچھا ہماری دادیاں نانیاں تو میٹھا بھی بہت کھاتی تھیں, پھر بھی نہ شوگر, میری دادی کو شوگر نہیں تھی, میٹھا ایسا چائے میں کئی چمچ میٹھے کے ڈال کے. ہم نے کہا کیا کر رہی ہو, شیرہ بنا دیا دادی سے. وہ کہتے بیٹا ہم تو چائے پیتے ہی میٹھے کے لیے ہیں, چائے کا ہمیں شوق نہیں ہے, کسی بہانے میٹھا چلا جائے پیٹ میں, سمجھتے ہو. اور میرے والد صاحب مجھے کہتے تھے یار تم لوگ عجیب قسم, تم سے لڈو نہیں کھایا جاتا, یوں کر کے نا لڈو کو 3 دفعہ ہم لوگ تو دیکھتے ہیں نا کہ کھانا مناسب ہے کہ نہیں. کہہ رہے یار ہم لوگ تو یہ جو جب سنسار پور میں کٹائی ہوتی تھی نا گنے کی جب رس تیار ہوتا تھا چینی بنانے کے لیے, تو اس کو پکاتے تھے, شیرہ بنتا تھا, اس کے اتنے بڑے بڑے ڈونگے بھر کے پیتے تھے ہم لوگ. کسی کو شوگر موگر نہیں تھی, اتنے بڑے بڑے ڈونگے پیتے تھے شیرے کے. آج بچہ پی سکتا ہے, چاکلیٹیں کھلا رہے ہیں ان کو, وہ گڑ ہے اوریجنل ہے یار, اس کا شیرہ بچہ بھی پئیں گے, اب پاور آئے گی جسم میں. آج آپ نے ان کو سیٹ کر دیا کس پہ, چاکلیٹوں پہ, چاکلیٹ پہ سیٹ کر دیا, اور بنٹی پہ سیٹ کر دیا, اور پاپڑوں پہ سیٹ کر دیا, کرارے پاپڑے, تو بچہ پھر پاپڑ جیسے ہی پھر جب کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو اس کے ٹیکے لگ رہے ہوتے ہیں جا کے. اچھا بھائی جو نیچرل چیزیں ہیں نا وہ تھوڑی زیادہ بھی ہو جائیں تو نقصان نہیں دیتی. اب چاول دیکھ لو نا, پالش والا چاول آ رہا ہے یار, یہ چاول سیلا چاول پیٹ کی واٹ لگا دیتا ہے. مجھے تو کسی حکیم نے بتایا, اللہ اس کو جزائے خیر دے, میں بریانی جب کھاتا تھا میرے پیٹ میں پتھر جیسا پتہ نہیں کیا, تو اس نے بتایا یہ سیلا چاول ہے. حکیم صاحب نے بتایا کہ یہ سیلا چاول بیڑا غرق کر رہا ہے, باسمتی چاول کھایا کرو. میں نے جب سے وہ چھوڑا تو بریانی اب میرے ہضم ہونے لگی ہے. تو اس لیے یہ, لیکن جو سیلا چاول جو ہے نا وہ کیا ہے, بزنس اس میں اچھا ہوتا ہے کیونکہ دیکھنے میں بڑا کھلا کشادہ, اور باسمتی ٹوٹ جاتا ہے تو پبلک کو چاہیے خوشنما چیز دیکھنے میں کیا لگے. شہد کا بھی یہی بیڑا غرق ہو رہا ہے. شہد کے بارے میں خوب سمجھ لو, شہد کا ذائقے سے نہیں پتہ چلتا کہ 1 نمبر شہد ہے. لوگ کہہ رہے تھے ابے اتنا ٹیسٹی 1 نمبر ہے, اور جہالت کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں شہد جم گیا 2 نمبر ہے, اوریجنل شہد جمتا ہے, 2 نمبر نہیں جمتا, سمجھ رہے ہو. صرف بیری کا شہد ہے پاکستان میں جو 1 نمبر ہونے کے باوجود نہیں جمتا, ورنہ شہد کے خالص ہونے کی ایک علامت ہے کہ جمے گا وہ. بعض شہد تو ایسے ہوتے ہیں گرمیوں میں بھی جم جاتے ہیں. یہ جو پلوسا شہد ہے نا, پلوسا جو جنگلوں سے درختوں سے نکالتے ہیں, پاکستان میں 2 شہد بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں کوانٹٹی میں. ایک پلوسا شہد جس کو پھلائی کا شہد بھی کہتے ہیں, اور ایک ہے بیر کا شہد, سدرا شہد جسے کہتے ہیں. یہ 2 شہد پاکستان میں بہت پیدا ہوتا ہے, ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے اور یہاں بھی بہت استعمال ہوتا ہے. اس میں جو بیری کا شہد ہے وہ نہیں جمتا, لیکن جو پلوسا شہد ہے جو 1 نمبر ہوگا وہ جون کے مہینے میں بھی جم جاتا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو. لیکن لوگوں میں خام میں یوٹیوب میں دیکھ کے ادھر ادھر کہ یار جمتا نہیں ہے. تو اب کیا ہوتا ہے, جیسے وہ چھتا اتارا نا آپ نے, بوتل میں رکھا تو وہ نیچے جمنا شروع, نیچے موم کے ذرات آتے ہیں, لوگ کہتے ہیں چینی آ گئی اس کے اندر, یہ چینی کا شہد ہے. حالانکہ وہ موم کے ذرات ہوتے ہیں, وہ شہد جم کے چینی جیسا لگ رہا ہوتا ہے. اب تاجر کیا کرتے ہیں, اس شہد میں ملاتے ہیں کیمیکل, پھر وہ نہیں جمتا. وہ زہریلے کیمیکل ہوتے ہیں, نقصان دہ ہوتے ہیں. لوگ کھا رہے ہوتے ہیں کہ فریج میں بھی رکھ کے دیکھ لیا ہم نے, یہ جمع نہیں ہے, 1 نمبر شہد ہے. تم تو وہی, تم جیسے تم ہو تمہارے ساتھ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے, تمہیں خالص چیز سمجھ میں آتی نہیں. وہ جون میں بھی جم جاتا ہے. یا پھر تاجری کیا کرتے ہیں کہ اس کو پکاتے ہیں, بہت ٹیمپریچر پہ پکاتے ہیں, اتنا پکاتے ہیں, اتنا بوائل کرتے ہیں اس شہد کو کہ اس سے وہ وقتی طور پہ جمنے کی صلاحیت اس میں ختم. پھر وہ شاید سردیوں میں جم جائے لیکن گرمیوں میں نہیں جمتا پھر وہ. اب آپ بتاؤ وہ نیچرل تو نہیں رہا نا, جب بہت زیادہ اس کو بوائل کر لیا آپ نے, دبا کے پکا لیا, تو ٹھیک ہے شہد تو ہے وہ. اور یہ وہ ہوتے ہیں جو نیک تاجر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کیمیکل نہیں ملانا ہم نے, تو پکا کے بھی ظاہر ہے وہ بات تو بہت سے منرلز اس کے ضائع ہو گئے نا پکا کے. پھر پکاتے بھی کس میں ہیں, اسی کین میں پکا رہے ہوتے ہیں, پلاسٹک کے کین میں. اب بتاؤ پلاسٹک کوئی ایسی چیز ہے اس میں چیزیں پکائی جائیں, اس میں تو پلاسٹک بھی شامل ہوگی. لیکن چونکہ وہ اب دیکھنے میں بڑا لش پش قسم کا ایک دم ہٹو بچوں لگ رہا ہوتا ہے, کہتے ہیں کیا ہے, خالص شہد ہے. وہ خالص نہیں, اور کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. تو خالص شہد بھی جمتا ہے. شہد میں بسا اوقات 1 نمبر ہوگا, ذائقہ مزے کا نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں الگ سے ٹیسٹ
ڈالا نہیں ہوتا. اچھا, اوریجنل شہد میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ آپ جب لوگ ہیں نا دیسی اوریجنل شہد, ہر دفعہ اس کا ذائقہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے چینج ہو, کبھی پتلا ہوگا کبھی گاڑھا ہوگا, تو لوگ کہتے ہیں یہ 2 نمبر ہے, اتنا پتلا کیسے ہو گیا. بھائی شہد کبھی پتلا ہوتا ہے کبھی گاڑھا ہوتا ہے. مکھی تو اپنے حساب سے نیچرل چیزیں تھوڑی ہیں, اس میں ٹیسٹ کو مینٹین رکھنا بہت مشکل ہے. جب ہی مینٹین رکھا جا سکتا ہے عام طور پہ جب شہد میں آپ نے ایک ذائقہ خاص طور پہ ڈالا ہوا اس میں, کہ یار ہر دفعہ. تو یہ بھی ہوتا ہے شہد میں. ایسے شہد ہوتے ہیں پانی جیسے پتلے ہوتے ہیں, لیکن لوگ کہتے ہیں 2 نمبر ہے, مارکیٹ میں بکے گا ہی نہیں ہے, حالانکہ وہ 100% 1 نمبر. یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ جمع ہوا اترتا ہے چھتے سے, صحیح ہے نا, جمع ہوا اترتا ہے. تو یہ نا ٹوپی ڈرامے اللہ کا واسطہ چھوڑ دو, اس میں سب سے زیادہ پاکستانی قوم مبتلا ہے. شہد خالص ہوگا تو کتا نہیں چاٹے گا, چیونٹی نہیں آئے گی تو جلانے سے جلے گا نہیں. یہ ٹوپی ڈرامے بہت پرانے قصے ہو چکے ہیں, ان سے کبھی نہیں شہد کے خالص ہونے کا پتہ چلتا. تو شہد خالص ہے, دودھ خالص ہے. دیکھو اوریجنل دودھ پیو گے ایک ہیک ہوگی نا اس میں, تو اوریجنل شہد میں بھی ایک قسم کی ہیک سی ہوتی ہے. خیر, اب میں یہ بھی شہد کے فضائل سنانے نہیں بیٹھا آپ کو, صرف یہ بتانے بیٹھا ہوں. کیا بتانے بیٹھا تھا میں, یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ یہ بات یہ تھی قدرتی چیزیں کھایا کرو, نیچرل چیزیں کھایا کرو, انسان کے بچے بنو آپ, ٹھیک ہے نا. چاکلیٹیں نہیں کھاؤ تو وٹامن ڈی وہ کیلشیم انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی آپ میں, دھوپ میں بیٹھا کرو. اچھا, ایک آخری بات, یہ جو کیلشیم کے لیے ہم کہتے ہیں نا جو خوراک سے لینا چاہیے, دودھ پیو, انڈے منڈے کھاؤ, نہیں بھی کھاؤ گے تو بھی کوئی کمی نہیں ہوتی. جو چیزیں ہم عام طور پہ کھا رہے ہوتے ہیں ان میں کیلشیم ہمیں مل جاتا ہے, لیکن سب سے بہترین ذریعہ کیلشیم کا دودھ ہے. ڈاکٹروں سے ہی سنا, حکیموں سے سنا, سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے کیلشیم کا؟ دودھ ہے. سمجھتے ہو؟ تو دودھ پیا کرو. اور دودھ جو میں بار بار کہتا ہوں, بکری کے دودھ میں کیلشیم کے ریشو بھینس سے زیادہ اور فیٹ کا ریشو بھینس سے کم. تو خاندانی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیونکہ آپ جب بھینس کا دودھ پی رہے ہو, کیلشیم تو مل رہا ہے لیکن فیٹ بھی تو مل رہا ہے نا, تو اس سے پھٹ جاؤ گے ایک دن دھماکے کے ساتھ, بھینس جیسے ہو جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. لیکن پھر بھی نہ پینے سے بہتر ہے. تو بکری کا دودھ سب سے اچھا, اور وہ کچا, ادھر نکالا ادھر پیا. اور یہ جب ہی ممکن ہے, یا تو آپ مجھ سے دودھ خریدو اور میں بیچوں گا نہیں, یا پھر یہ ہے کہ آپ بکری پال لو. سمجھتے ہو؟ آپ کیا کرو, بکری پال لو. اس سے آپ کو گھن آتی ہے. تو صحت یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کا لائف اسٹائل کیا ہے. اگر آپ کے پاس کھانے کا ٹائم نہیں ہے, میں ایکچولی بہت بزی ہوں بزنس میں, تو مر جاؤ گے ایک دن. اب آپ یہ فطرت یہ عذر مانتی نہیں ہے کہ آپ بزی ہو. تو اگر آپ یہ کو میرے پاس بکری پالنے کی جگہ نہیں, ایکچولی یہ مینگنیاں کرتی ہے, یوں کرتی ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کی صحت 1 نمبر ہونا شروع ہو جائے گی. جو قدرتی چیزیں ان کا کوئی متبادل نہیں ہوتا. اس زمانے میں خالص دودھ جب ہی ملے گا جب بکری پال کے خود نکالو گے. بکری کا دودھ بھی کہیں سے خریدو گے میرے بھائی, پتہ نہیں کیا پلا رہا ہے آپ کو, وہ گدھی کا تو نہیں پلا رہا ہے, کوئی بھروسہ نہیں ہے. کھڑی ہوئی بکری ہوگی اور پلا کہاں سے رہا ہوگا. میں نہیں کسی کے بارے میں بدگمان ہوں, کیونکہ میرا اونٹنی کے دودھ پہ کئی بار تجربہ ہوا ہے. اونٹنی کے نام پہ جو ہمارے ساتھ مذاق ہوا ہے نا, دوبارہ میں نے ٹرائی کی. ایک واقعہ تو میں بتا چکا ہوں, دوبارہ میں نے ایک دفعہ کیا. اونٹنی کھڑی ہوئی, میں نے کہا ابھی نکال کے دے دودھ. میرا بیان چلا گیا تھا یوٹیوب پہ نا, میرے ساتھ ڈرامہ نہیں ہوا تھا اونٹنی کے دودھ پہ کیا. تو میں نے کہا یار ابھی نکال کے دو. اس نے کیا کیا ہے, اس نے کہا ٹھیک ہے. نالے کے پیچھے اونٹنی کھڑی کی ہوئی ہے, میں یہاں کھڑا ہوا ہوں, یہ نالا ہے, اس کے پیچھے اونٹنی. تو وہ جو آدمی اونٹنی لے کے کھڑا ہوا تھا, اپنی بچی کو کہا چل بھائی یوں گھوم کے جا اور مفتی صاحب کے لیے ابھی یہیں سے دودھ نکال کے لا. ہوشیاری دیکھو, ادھر کیا کیا ہوا ہے, نالے کے اس, یہ نہیں کہ بھائی تم نالے کے اس طرف کر لو, لیکن جان کر راستہ ایسا بنایا کہ گھوم کے جانا پڑے. جب وہ بچی گھوم کے گئی ہے ایک جھونپڑی پیچھے, وہاں سے اس نے بالٹی جلدی سے چینج کی ہے. بس وہ بالٹی پہلے سے رکھی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے, سمجھتے ہو, اس میں پہلے سے پانی ملا ہوا دودھ ڈالا ہوا ہوتا ہے. تو وہی کلر کی بالٹی, وہی سیم, جاتے جاتے بس ہاتھ یوں صاف کیا. میں نے دیکھا نہیں کیونکہ وہ تو آڑ کے پیچھے تھا نا, جا کے دودھ نکالا, ٹھا ٹھا 2-4 دھورے میں بھر گیا وہ. مجھے ہوا کہ یار اتنی جلدی بھرا کیسے. جب میں نے پیا تو وہ گرم نہیں تھا, تازہ تازہ دودھ میں ایک ہیٹ ہوتی ہے. میں نے کہا یہ 2 نمبر ہی ہے. اس نے کہا آپ کے سامنے تو نکالا ہے. میں نے کہا جتنا میرے بغیر نکالا ہے نا, سامنے اس سے کم نکالا ہوا ہے. میں نے اس کو پھر بہت سرائی. میں نے کہا کچھ, میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے پیسے ڈبل لے لو, پھر تو دھاندلی. وہ کم بغیر پیسے بھی ڈبل لے رہا ہے. تو بھائی یہ قوم کا یہ حال ہے. تو آپ جب تک اونٹنی خود نہیں پال کے
پیو گے, ملازم بھی نہیں رکھو یار, اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, اس نے اپنے کسٹمر باندھے ہوئے ہوں اور آپ کو کیا پلا رہا ہو. تو جب تک خود نکال کے, ہاں کچھ ملازم قابل اعتماد بھی ہوتے ہیں, جب تک خود نکال کے نہیں پیو گے اس قوم میں نہیں ہو سکتا کہ آپ خالص چیز کھا رہے ہو, پتہ نہیں کیا کھا رہے ہو آپ. تو وٹامن ڈی گیا تیل لینے, سمجھ رہے ہو, کیلشیم گیا تیل لینے. اچھا میرے بھائی رشید احمد, خواتین جو کیلشیم کی کمی اور یہ سب آئرن وائرن کی کمی, ان کو بولو کہ دودھ میں نا رات کو گرم دودھ میں چند کھجوریں ڈال کے مسل کے ڈال دو, صبح کھا لیا کرو نہار منہ, کچھ بھی نہیں ہوگا, بہترین صحت ہو جائے گی انشاءاللہ. ایسے چہرہ ٹماٹر جیسا سرخ ہو, کھجور میں بہت کچھ ہے, اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے کھجور میں, کوئی پھر بھی کمزوری ہو رہی ہے تو یہ فالٹ کھجور کا نہیں ہے.